तमाम सुनने वालों को रुबीना नजीब का सलाम इस दुआ के साथ पहुँचे कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा आपके साथ रहे। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दिल तो खून के आंसू रोता है और आंखें शर्म से झुक जाती हैं। जी हाँ, ये जो चंद दिन पहले मोटरवे पे वाक़या हुआ था, वो वाक़या नहीं, वो एक गुनाह था। उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कमाल की बात है, इतना अरसा गुजरने के बाद ना वो लानती पकड़े गए और ना ही कोई कुछ पुलिस ने किया। वो बच्ची कहाँ गई, वो लोग कहाँ गए, कुछ नहीं पता। मैं हैरान हूँ, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं और हमारा ये जो मज़हब है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? हम लोग ये करते हैं, उसने बाल खुले छोड़े हुए थे, उसने पैंट पहनी हुई थी, उसने बाल कटवाए हुए थे, उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, उसने, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं क्यों नहीं सोचती कि मैं क्या कर रही हूँ? ये मेरी पहली वीडियो है। मैं इसी इंतज़ार में थी कि शायद कोई बंदा आगे बढ़े और कोई कुछ कहे कि ये क्यों हुआ। लेकिन टीवी पर तो वो तबसरे होते रहे हैं, ओ जी ये हुआ, पुलिस वाले ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, रिजल्ट 0, 0, गोल, बिल्कुल गोल, कुछ नहीं बना। शीरी रहमान साहिबा ने कह दिया उन्हें फांसी सबके सामने ना दी जाए क्योंकि वो लोगों के दिल दहल जाएंगे। अबे दिल तो आप लोगों की बातें सुन के दहल जाते हैं, जो आप लोग हरकतें करते हो। जब हम लोग आपकी बातें सुन सकते हैं ना, तो फांसी पर लटके हुए लांतियों को भी देख सकते हैं। बहुत बड़ा जिगरा है हमारा। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये रियासत मदीना है, मैं इसे बनाऊंगा, रियासत मदीना बनाऊंगा। इमरान खान साहब, आपने क्या रियासत मदीना का नारा लगा के इस नारे को कैश करवाया? लोगों के वोट लिए, लोगों की हमदर्दी ली है? नहीं, लोगों से के दिलों से आपकी इज्जत कम हो गई है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है, अभी ज़ैनब केस का मसला नहीं हल हुआ था तो ये टपक पड़ा। उसके इस दौरान कितने बेचारी लड़कियों के, कितनी शादीशुदा औरतें, बच्चियां इस गुनाह की नज़र चढ़ गई हैं। लेकिन कमाल है, किसी को कानो कान नहीं पता लगता। उन पर दुपट्टे डाल के, उन पर झूमर डाल के उन्हें जेल के अंदर लेके जाया जाता है और झूमर डाल के उन्हें बाहर ले आते हैं। किसी को नहीं पता कि वो किस खानदान के हैं, वो कौन लानती हैं, कहाँ से आते हैं, क्या है। हम यूं करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। और मैं तो हैरान हूं, वो एक पिछले दिनों एक नारा लगा था, बड़ा बेहुदा और निहायत घटिया नारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और वो कह के लगा रही थी हाँ करके। वो कहाँ चली गई अब? बीबी, ये तेरा मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ही ये सजा मिल रही है। जब औरत अपने आप को खुद नंगा करती है ना, तो वो बेचारी शरीफ औरतें भी बीच में पिस जाती हैं। मगर तुम्हें क्या एहसास है? क्योंकि तुमने तो शायद बुर्का पहन लिया होगा ना, और कानों में तुमने वो रुई ठूंस ली होगी, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा एक भी बयान नहीं आया। कीचड़ उछालना तुम्हारे सबके ऊपर आता है। शर्म करो कुछ। और खुदा के लिए ये जो स्टेज ड्रामे बनते हैं ना, जरा ये लगाने से पहले, स्टेज पे आने से पहले जरा इसके अल्फाज पे गौर किया कीजिए। वहां पर कह लगा लगा के बेहुदा अल्फाजों में लोग गुफ्तगू करते हैं और जाहिल लोग तालियां बजा बजा के देखते हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जाहिल लोग, ज्यादा लोग देखने जाते हैं वो ड्रामे। इन ड्रामों की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। ये जो स्टेज ड्रामे इतने गंदे और घटिया और बेहुदा अल्फाज होते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। चंद साल पहले यहाँ पर कैलगरी में एक स्टेज शो हो रहा था, स्टेज ड्रामा था। मैं उसको रेडियो होस्ट थी, तो मैंने वो
ان کا انٹرویو لیا. میں نے ان سے انٹرویو لیا اور میں نے ان سے 4 دفعہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ فیملی پروگرام ہے؟ جی بالکل ہے, فیملی پروگرام ہے. تسی اپنے بچیاں نو لے کے آؤ, تسی اپنی بہوؤں نو لے آؤ, تسی اپنے بیٹیاں نو لے آؤ, فیملی پروگرام ہے. میں نے کہا جی اچھا. شام کو میں اور میرے ہسبینڈ چلے گئے. جب ہم وہاں پہ گئے, پہلے تو وہ ڈرامہ لیٹ شروع ہوا ایز یوزول. پھر جب وہ شروع ہوا تو فرنٹ سیٹ پر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک کسی کی بیٹی آئیں اسٹیج پر, کسی کی بہن, وہ آئیں, آ کر تو دھڑ کر کے انہوں نے ڈانس شروع کیا. پھر وہ بہودہ طریقے سے ایک لباس اتارا, دوسرا لباس اتارا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا, میں نے کہا جی آپ گھر چل رہے ہیں یا؟ وہ کہتے ہیں میں تو تیرے نالوں پہلے اٹھنے تیار ہوئے ہیں. ابھی ڈرامہ شروع ہوا تھا, میں اور میرے ہسبینڈ اٹھ کے آ گئے, اور پیچھے ہمارے ایک صاحب آئے, کہتے ہیں او بٹ صاحب سوری, میں نے پتا ہے کہ نا تو فیملی پروگرام نہیں رہا. یہ تو حال ہے. آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کی. جب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے نا, یقین کریں بڑی خوشی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا شاید جیسے نظام مصطفیٰ کا ضیاء الحق نے کیا تھا, اسی طرح یہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. لیکن آپ نے تو صرف ریاست مدینہ ایک نعرے کے طور پہ یوز کیا تھا. آپ نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو پہلے جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پڑھیں, ان کا انصاف دیکھیں, انہوں نے کیا کیا تھا, پہلے وہ پڑھیں, پھر اس کے بعد ریاست مدینہ بنائیں. آپ نے تو ریاست مدینہ کیا بنانی ہے عمران صاحب, خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, آپ نے ریاست مدینہ کیا بنانی ہے؟ آپ نے تو اسلامیات ہی چینج کر دی. علی نے کہا عمر سے, عمر نے کہا فاروق سے, فاروق نے کہا فاطمہ سے, رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ ختم ہی ہو گئے. جب یہ باتیں ہوگی تو وہاں پر یہی کچھ ہی ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کو؟ اسلام کوئی لیلا مجنو کی سٹوری ہے یا ہیر رانجھے کی سٹوری ہے؟ اسلام ایک مذہب ہے, اسلام ایک مذہب ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اللہ نے بڑی پیاری امت بنائی ہے یہ. لیکن ہم لوگ تو خود اپنے آپ کو کریت کے وہ نام مٹا رہے ہیں کہ ہم کیوں بن گئے ہیں. یہ کووڈ-19 کسی ہندو, کسی سکھ کی وجہ سے نہیں آیا, کسی غیر مسلم کی وجہ سے نہیں آیا, یہ مسلمانوں کی وجہ سے آیا. پہلے بات انسان کرتا تھا اسلامیات, اس کو دینیات کہا جاتا تھا. بچوں کو پہلے کلمہ پڑھایا جاتا تھا, 6 کلمے یاد کرائے جاتے تھے. اب جا کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں, اسے نہیں 6 کلمے آتے. بچوں کو کہاں سے آئیں گے؟ قرآن پاک گھر میں پڑھے ہیں, بند شیلف کے اوپر خوبصورت سے وہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے, دیٹس اٹ. آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کی, معافی مانگو عمران خان کہ میں نے غلط کہا تھا. تمہارے لیے اسلامی ریاست مدینہ مذاق ہے؟ ریاست مدینہ کا اگر تمہیں پتہ ہے نا, پھانسی دو ان لوگوں کو, لٹکاؤ پہلے 10 دن ان کو پنجرے میں بند کر کے موٹر وے کے اوپر, اور گلے میں لٹکاؤ. میں لانتی ہوں, مجھے جوتے مارو جیسے یزید کی قبر پہ جوتے مارے جاتے ہیں. پھر میں تمہیں کہوں گی کہ ہاں تم مرد کی اولاد ہو, خان بنتے ہو تم جھوم کے. میری بات سنو, اور تیری کیا بات سنیں, تیری بات سن کے کان پک گئے ہیں. ڈگڈگی بجاتے ہو تم سیاستدان سارے. نواز شریف تمہارے پہ کیچڑ اچھال دیتا ہے, تم نواز شریف پہ کیچڑ اچھال دیتے ہو. مولوی صاحب بلو کا نام رکھ کے اسے چھیڑتے ہیں. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ انصاف پسند ہیں. اگر تمہارے اندر انسانیت ہے تو انصاف دلاؤ, ورنہ یہ میں اب چوڑیاں نہیں پہنتی. عورتوں نے چوڑیاں پہنی چھوڑ دی ہیں, میں تمہیں چوڑیاں بھیج دیتی ہوں, چوڑیاں پہن لو. اور شیری رحمان صاحبہ, اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے نا کہ ان کو سرعام پھانسی نہ دی جائے, تو بی بی 2 سگریٹ کے کش لگا جو یوزول تو لگاتی ہے,
اچھا میں یہ غلط نہیں کہہ رہی، میری آنکھوں دیکھی بات ہے، میں کسی کے سننے میں نہیں میں کہتی، میں آنکھوں دیکھی بات کرتی ہوں. 2 کش لگا اور جا کے 4 ڈرپ کی بوتلیں لگوا لے، کیونکہ تیرا دل بڑا نرم ہے بی بی. مسلمان ہو کے تم ایسی باتیں کرتی ہو. لوگوں نے قلعے کے اوپر چڑھ کے گردن اتار کے نیچے اتار کے پھینک دی دشمنوں کی، اور تو کہہ رہی ہے کہ اس کو پھانسی سرعام نہ دو. کیا بات کرتی ہو تم سیاسی لیڈر ہو اتنی بزدل. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جو ہم ٹی وی پہ پروگرام لگے ہوتے ہیں، خبرناک، خبردار، یہ جو آفتاب صاحب، آپ سے ایک میں نے گزارش کرنی ہے کہ آپ ٹی وی پہ جو پروگرام کرتے ہیں تو پہلے ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا کیجئے. دیکھتے ہوں گے، ظاہری بات ہے. اس کے اندر تیری پھپھی لگتی ہے، تیرا جوائی لگتا ہے، تیری بہن دا فلان گھر والا ہے. ایسی باتیں نہ کہا کریں. یہ گفتگو آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ ایک پڑھے لکھے باپ کی اولاد ہیں اور خود بھی کافی پڑھے لکھے ہیں. گورنمنٹ کالج کے آپ پڑھے ہوئے ہیں. کچھ اس کالج کی لاج رکھیں. وہاں سے بہت قابل لوگ نکلے ہیں، آپ بھی قابل ہیں، لیکن پیسہ کمانے کے لیے اپنے اخلاق کو نیچے مت گرائیں. اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں. یہ ڈرامے، یہ اسی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو ترقی پہ بھی پہنچا دیتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو زمین پہ بھی پہنچا دیتے ہیں. یہ ڈرامے، یہ جو آپ شو دکھاتے ہیں، یہ انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. پلیز میری بات پہ ذرا غور کیجیے گا. اور جس کسی نے اپنے آپ کو بزدل دکھانا ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ شیری رحمان صاحب ہے، میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ آرام سے اس دن گھر کے اندر اے سی لگا کے نا تو کھڑکیاں دروازے بند کر لیں تاکہ انہیں کسی کی آواز نہ سنائی دے. اور عمران خان صاحب، ان بچیوں کے بارے میں سوچو جن کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ یہ ظلم ہوا. وہ بچیاں کیا یاد رکھیں گی؟ ان کی شادیاں جہاں ہوں گی وہ لوگ یہی کہیں گے اوئے آتے وہی ماں دیاں کڑیاں نے جنہوں نے موٹر وے تے وہ ریپ کر لیا سی، وہ بیچاریاں. تم لوگوں نے تو اس پاکستان کے لوگوں نے تو ان کی ہسٹری بدل دی. وہ کو کہہ رہے ہیں پولیس افسر صاحب کے فرما رہے ہیں تو ان کی شان میں تو گستاخی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر میں کل پرسوں گئی تو ہو سکتا ہے موٹر وے پہ مجھے بھی روک لے. وہ فرما رہے تھے کہ بی بی کو رات گئے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اوئے وہ کسی اسرائیل میں وہاں کسی یہودیوں کے ملک میں پھر رہی تھی، یا وہ امرتسر چلی گئی تھی جہاں پہ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے مار نہ دے. اتنا دکھ دشمنوں کے کرنے کا تکلیف نہیں ہوتی جو دشمن دکھ دیتے ہیں جتنا کوئی اپنا کرے تو تکلیف ہوتی ہے. وہ گئی تھی اپنے سسرال جا رہی تھی، ٹھیک ہے. اور میں یہاں، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، عیسائیوں کا ملک ہے. میں ڈینور سے کیلگری آئی تھی 1100 میل کا سفر طے کر کے، تو مجھے کسی نے نہیں روکا تھا رستے میں، مجھے کسی نے سیٹی نہیں ماری تھی، مجھے کسی نے نہیں پوچھا تھا اوئے تو کتنے چل رہی ہیں. سب اپنے اپنے رستے پہ جا رہے تھے، آ رہے تھے، کسی نے نہیں پوچھا تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. یہ میں آج کی بات نہیں بتا رہی، یہ میں آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ وہ عورت بی بی رات کو کیوں جا رہی تھی؟ وہ پاکستان نہیں ہے، ڈاکوؤں کا شہر ہے، یہ ڈاکوؤں کا ملک ہے. کیا ہے وہ لاہور؟ موٹر وے آپ نے کیا بنائی ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں جی جگہ جگہ پر 15 منٹ کے فاصلے پر وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ پولیس؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. کبھی تو سچ بولو. کبھی ڈینگی آ گیا ہمارے ملک میں، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کووڈ-19 پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، ماں تو ہوگی نا، کیونکہ ماں کے بغیر تو پیدا نہیں ہو گئے نا. تو موٹر وے پہ اسے اکیلا بھیج کے دیکھنا. پھر کمال کی بات ہے
نہ کسی وزیر کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے، نہ کسی جنرل کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کسی پولیس والی کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو بیچاری عوام کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کہیں یہ آپ لوگوں کے بھیجے ہوئے تو پٹھو نہیں تھے؟ کہیں یہ کام آپ خود تو نہیں کرواتے سیاستدان، کہ دنیا ادھر ادھر بس ایسی چیزوں پہ رہے اور ہماری طرف یہ پاکستان کے لوگ توجہ نہ دیں؟ کمال ہو گئی ہے۔ نہ کوئی کسی مولوی صاحب نے بیان دیا، وہ جب سر پہ فضل الرحمان صاحب نے بچاروں کے پٹکا باندھ کے چل پڑتے ہیں، نہ ہی وہ زرداری صاحب نے اپنے دانت نکالے ہیں۔ کیا بات ہے ان کی، چھو منتر، کبھی یہاں چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ تم لوگوں کے بچے تو کوئی کسی کے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے بچے کہیں پروان چڑھ رہے ہیں۔ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ تم لوگوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا۔ تکلیف تو ہے اس غریب کو جو اس ملک میں رہتا ہے، جس کی بچی جوان ہوتی ہے تو فٹافٹ کہتا ہے وہ فٹافٹ رشتہ کرو، چلی جا کتے۔ تم لوگوں نے بیٹی کو ایک سزا بنا دیا ہے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھو، کسی کی آواز سنو یا نہ سنو، لیکن اسرائیل جب آتا ہے نا، سن رہے ہیں آپ سب لوگ، اسرائیل جب آتا ہے نا، پاؤں سے نکالنی شروع کرتا ہے جان، تو اتنی آہستہ آہستہ نکالتا ہے کہ بندہ اس کا چسکا لے، بندے کو پتہ لگے کہ اس نے کیا کیا دنیا میں۔ اسرائیل کی آواز تو تمہیں آئے گی نا۔ اس دن کیا کرو گے؟ اس دن نہ معافی کی تمہیں گنجائش رہے گی، معافی دی گنجائش نشتا۔ مرحوم طارق عزیز کہتے تھے نا، معافی دی غلطی دی گنجائش نشتا، تو یہاں پر معافی دی گنجائش نشتا۔ اپنے آپ کو سدھار لو، ابھی بھی ٹائم ہے، ورنہ وہ دل دہلا لینے والی، ہلا دینے والی زلزلے ابھی بھی آتے ہیں، آ جائیں گے کسی زلزلے۔ اگر یہی رہنا نا اس ملک کا حال، زلزلے آئیں تباہ ہو جائے، رو لیں گے ایک دن۔ لیکن خدا کے لیے 6 مہینے کی بچی کے ساتھ، اف، ریاست مدینہ بنانے والے، اور تو کیا بات کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتہ لگا؟ تم نے ایک بیان نہیں دیا؟ تم نے جا کے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون سی بچی ہے، وہ بچی بھی ہے کہ مر گئی ہے؟ کس ملک کی بات کر رہے ہو تم؟ بڑا غرق کر دیا تم لوگوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ قائد اعظم نے یہ ملک نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم کو سیکولر کہنے والوں سنو، قائد اعظم نے یہ ملک نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم نے بنایا تھا جہاں پر مسلمان آزاد رہیں گے، اور مسلمانوں میں صرف مرد نہیں ہوتے، مسلمانوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں برابر کی۔ قائد اعظم نے اس لیے ملک بنایا تھا کیونکہ ہم لوگ گائے کو کاٹتے ہیں، وہ لوگ گائے کو پوجتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ ٹوٹل فرق تھا۔ لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ہمارے یہ جو وزیر امیر سارے یہ بیٹھے ہوئے وہاں پر گیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے فلم دیکھنی ہوتی ہے انہوں نے۔ شاہ رخ خان کی سٹوری تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن یہ بھول جائے گا کہ کسی بچی کے ساتھ ریپ بھی ہوا تھا، کیونکہ وہ آپ کی بچی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہیلا کرو، وسیلہ میں کروں گا۔ خدا نے آج تک اسی قوم کی حالت بدلی ہے جن کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس ہو۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا نا، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں تک میری یہ آواز جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن ایک آواز، ایک سناٹے کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، اور وہ بہت خطرناک آواز ہوتی ہے، بہت خطرناک آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آواز سے بچائے۔ اس کے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ انصاف کرو، انصاف کرنا سیکھو، انصاف دیکھو، انصاف سنو۔ خون کا بدلہ خون، اور اس گناہ کا بدلہ سر قلم سب کے سامنے کرو، جیسے پپو کیس میں وہ ضیاء الحق نے کروایا تھا۔ کرو
ان کا بھی سر قلم. کمال ہے. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے مت نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کو کچھ کہہ رہا ہے، ان کا یوں کر دے، ان کا یوں کر دے. اور فائنل ہے اس کے جو اگر قرآن پاک کھول کے دیکھ لو. چلے ٹھیک ہے جی. تکلیف تو بہت ہے اس چیز کی، لیکن تکلیف کا احساس کرنا سب سے بڑی بات ہے، اور اس پر قدم اس پہ چلنا کہ ہم نے اس گناہ کو روکنا ہے. امید ہے کہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے. میں نے پہلے کبھی نہیں یہ کیا، لیکن میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اتنا تلاش کیا. میں نے کہا کہیں کوئی کسی کا بیان یا کوئی یوٹیوب پہ ڈالا ہو یا کچھ نہیں. سب لوگ وہ میری مرضی میرا. یار آپ تو ڈگڈگی والے مداری ہو. بندر وہ بجاتا ہے ڈگڈگی اور بندر ناچتے ہیں. آپ لوگ تو وہ ہیں. دوسروں کے پٹھو بننا چھوڑیں اور اسلام کی بات کریں. اللہ حافظ.